अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है। इस दौर में अपोजिशन की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए गए हैं और उसके बाद ये तय हुआ है कि इन मुतालबात का हुकूमत तहरीरी तौर पर जवाब 7 वर्किंग डेज़ में देगी। अगले 5 दिनों में बानी PTI के साथ अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाई जाएगी। इन मुतालबात में अपोजिशन की तरफ से जो सामने रखे गए हैं तहरीरी तौर पर, उसमें जो 2 जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ अपोजिशन ने ये 3 सफ़ात पर मबनी मुतालबात हैं। तकरीबन 19 के करीब इसमें शराइत बताई जा रही हैं। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 180 सीटों का दावा करती थी, मैंडेट वापसी की बात करती थी, ये जो मुतालबात हैं उसमें ये मैंडेट वापसी का मुतालबा नज़र नहीं आया है। बहरहाल अब हुकूमत इसका तहरीरी तौर पर क्या जवाब देगी, इसमें तो वक्त लगेगा। लेकिन इन मुतालबात के बाद जो हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, पार्लिमानी उमूर के, सियासी उमूर के, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि ये जो तहरीरी मुतालबात हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करेगी और बज़ाहिर लगता है कि ये जो मुतालबात हैं इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बहरहाल अगर ये इंटेंशन हुकूमत की तरफ से है, दूसरी जानिब से जो मुतालबात हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं, तो मुज़ाकरात की संजीदगी पे फिर से सवाल उठता है। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ। उन्होंने ये कहा कि अपने तमाम मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी हैं वो आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। साथ ही साथ जो चेयरमैन PTI हैं उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI ने डायरेक्ट मुज़ाकरात को खुशाइंद कहा है। अली अमीन गंडापुर ने भी इस बात की एतराफ़ किया और तस्दीक की कि मुलाकात आर्मी चीफ के साथ हुई है। मुलाकात की तस्दीक जो है वो सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से भी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ने जो सियासी मामलात और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखने की बैरिस्टर गौहर का जो दावा है उसकी तरदीद की है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बताते हैं कि जब बैरिस्टर गौहर की तरफ से सियासत पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्हें कहा गया कि जो सियासी मामलात हैं उनको सियासतदानों के साथ जाके हैंडल करें, उनसे बात की जाए। बहरहाल जो इससे पहले बातचीत हो रही थी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में, एक डेडलॉक की सूरत हाल नज़र आ रही थी हुकूमत और अपोजिशन के बीच, अब वो बर्फ़ पिघली है। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अदालत की तरफ से अदालती अमले ने फिर ये खबर दी है कि कल दिन 11:30 बजे 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आ जाएगा। अब ये भी सवाल है कि इसमें अगर बानी PTI को या उनकी अहलिया को सज़ा हो जाती है तो फिर मुज़ाकरात किस जगह जाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कल जो आलमी मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था इसराइल और फ़लस्तीन के बीच, हमास के बीच इनफैक्ट जो जंगबंदी मुआहिदा है वो तय पाया है तकरीबन ये 3 हफ्ते, जिसमें 33 कैदी इजरायली यरगमाली रिहा किए जाएंगे जबकि 200 फ़लस्तीनी कैदी और हमास के लोग रिहा किए जाएंगे। अमेरिका बज़ाहिर इसका ज़ामिन है, लेकिन इसके बाद क्या होगा अब के जब ये मुआहिदा अनाउंस भी हो चुका है उसके बावजूद इसराइल ने बमबारी की है, 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इतवार से इस पर अमल दरामद शुरू होगा, इसके असरात क्या होंगे ये भी बहुत अहम नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, सिग्निफिकेंस ये है कि तीसरा दौर हुआ, तहरीरी तौर पे मुतालबात रख दिए गए और इन मुतालबात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहरहाल अब तहरीरी जवाब हुकूमत का क्या आता है उसमें टाइम लगेगा। आप समझते हैं मुस्बत पेशरफ्त है, मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं? देखें, हुकूमत का मुतालबा था कि जो कुछ भी आप हमसे मांग रहे हैं वो आप तहरीरी तौर पर पेश करें ताकि फिर आप पीछे ना हट सकें, हम लोगों को बता सकें जी ये मुतालबा है उनका और इस पर अमल दरामद मुमकिन है नहीं है, जो भी सूरत हाल है। अब ये हैरान कौन बात है कि उन्होंने तो तहरीरी तौर ख्याल ये था कि PTI तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देगी ताकि हुकूमत कोई प्रोपेगेंडा ना कर सके उनके ख़िलाफ़, या ये ना कहा जा सके कि जी ये तो डील मांग रहे हैं, ये तो NRO मांग रहे हैं। तवक्को ये थी कि जो मुतालबात सामने आएंगे ख़ास तौर पर सियासी कैदियों की रिहाई के और इमरान खान की रिहाई के, लेकिन ये जो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया है
اور جس انداز میں یہ پریزنٹ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ بڑی انٹیلیجنٹلی میں تو کہوں گا کہ اس میں کوئی ایسے لیکونہ نہیں چھوڑا گیا کہ حکومت اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر سکے، یعنی یہ کہہ سکے کہ کوئی ڈیل مانگی جا رہی ہے یا NRO مانگا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج جب رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی زبان تھی اس کی روشنی میں کوئی ملبہ نہیں ڈالا جا سکا عمران خان پر یا اس کی مذاکراتی ٹیم پر یا جماعت پر کہ جی آپ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ کہا گیا کہ جی یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے اور یہ تو پروپیگنڈے کے لیے۔ بھائی یہ بات کہنے کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ نے 7 دن میں اس کا جواب دینا ہے، تو آپ نے تو پہلے دن ہی ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو سنجیدگی ہم PTI سے مانگ رہے تھے یا توقع کر رہے تھے وہ آپ سے بھی توقع تھی، تو آپ کو اس کا جواب جس طرح انہوں نے تحریری طور پر دیا تھا آپ کو بھی تحریری طور پر جواب دینا چاہیے اور قانونی لینگویج میں۔ اچھا ایٹ اے ٹائم یہ خبر بھی چل رہی تھی، ایک طرف پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی یہ خبر چل رہی تھی کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک 2 رکنی یا 3 رکنی ذیلی کمیٹی بنا دی ہے ان مطالبات پر غور کرنے کے لیے۔ اب وہ نام ان کے سامنے نہیں آئے کہ جی وہ ایک یہ بھی سجیشن تھی کہ رابطہ کاری کے لیے بھی ایک کمیٹی دونوں طرف سے ایک اسی جو دونوں اطراف کی کمیٹیاں ہیں ان کے لوگوں پر مبنی بنائی جائے گی تاکہ رابطہ کاری جو ہے وہ اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ لیکن یہ جو پریس کانفرنس رانا صاحب کی تھی یا تو یہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے جو تاثر ملا کہ جی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایسا ہے کہ اس پر اگر ہم کوئی خاموش رہتے ہیں تو شاید پوائنٹ سکورنگ PTI کر سکے گی، اور رانا صاحب نے کہا یہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو سارا قانون آئین کے مطابق کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں جی اور اب حکومت جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے رہی۔ بہرحال آپ یہ دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ کیسے گزرتا ہے، اس کا بہت کچھ دار و مدار 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ کل جو فیصلہ متوقع ہے وہ کیا آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر تو فیصلہ آتا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی عام طور پر توقع کی جا رہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے درجہ حرارت مزید گرم ہوگا اور مزید اس میں حدت آئے گی۔ ویزا اگر اس کے برعکس آتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا حکومت کے لیے بھی۔ لیکن ارشاد صاحب نکتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھیں بیرسٹر گوہر صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اپنے تمام مطالبات جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں۔ پھر PTI کی طرف سے ان مذاکرات کو ڈائریکٹ مذاکرات کا نام دیا گیا اور خوشائند بھی قرار دیا گیا جو میڈیا پہ رپورٹ ہوتا رہا ہے۔ آپ اگر NRO نہیں مانگ رہے، آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ مطالبات آرمی چیف کے سامنے بھی رکھتے ہیں، تو یہ PTI کی سیاست کس ڈگر جائے گی؟ نہیں، یہ مطالبات کا لفظ تو میں نے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا جو کچھ باتیں ہیں ہماری وہ ان کے سامنے رکھی ہیں اور جواب اور مثبت جواب تھا۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو گفتگو کے لیے ہوتی ہے نا، تو ملاقات اگر ہوئی ہے اور وہاں کوئی گفتگو ہوئی ہے اور ان کو کوئی پازیٹیو نظر آیا ہے، یعنی رسپانس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن رویہ ہی پازیٹیو نظر آیا ہے، تو اس پہ تو میرا خیال ہے جی بجبی ہونے کی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی ذرائع تو تردید کا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سیکیورٹی ذرائع تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی معاملات پر کوئی گفتگو ہوئی نہیں۔ تو اب اس میں جو چیز میرے لیے حیران کن ہے کہ اگر کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے اور بالفرض وہاں سیاسی معاملات ڈسکس بھی ہوئے ہیں تو اس کو ڈسکلوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہی میرا سوال ہے کہ آپ PTI آگے اس کو پبلک میں کوئی کیوں بتا رہی ہے؟ ایسی بات قابل اعتراض نہیں ہے کہ جی ڈیل یہ وہ اگر ملاقات ہو تو وہ ڈیل کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ملک کا درجہ حرارت NRO کے لیے ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر دیکھیں NRO کیا اس وقت جو صورتحال ہے ان کی کیا NRO مانگ رہے ہیں؟ رہائی مانگ رہے ہیں بانی PTI کی، اور کیا؟ رہائی تو NRO نہیں ہوتی۔ NRO تو ہوتا ہے کہ جی فلاں جرم ہم سے سرزد ہوا ہے، ہمارے اوپر فلاں کیس ہے وہ واپس لے لیں، یہ NRO ہوتا ہے۔ جو NRO جس کا نام NRO
دیکھیں نا جس کا نام NRO ہمارے ہاں یہ اصطلاح کب آئی اور ہے ہمارے ہاں تو اور ہے نا مشرف صاحب کے دور میں آئی نا. تو وہ جرائم تھے, سزائیں ہو چکی تھیں. وہ ٹیکنیکل میں نہیں جا رہا, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں استعارے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. استعارہ بھی یہی ہے نا کہ اس وقت جو 4,000-5,000 لوگ نے فائدہ اٹھایا تھا, کسی کو کرپشن کے الزام میں سزا ہو چکی تھی, کسی کو قتل اور خونریزی کے الزام میں سزا ہو رہی تھی, کسی کو دوسرے جرائم میں سنگین جرائم میں سزا ہو چکی تھی, ان کو معاف کر دیا گیا تھا. وہ تھا کہ یہ نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے ریکنسیلیشن کے لیے ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے تاکہ ملک میں صورتحال جو ایک تناؤ ہے وہ ختم کیا جائے. وہ تھا NRO. اب جو بات ہو رہی ہے, اگر تو ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر ہم NRO کہیں گے کہ یہ اگر سزائیں بغیر قانونی اس کے معاف ہو جاتی ہیں, کوئی ایسی چیز ثابت شدہ چیز ہے وہ کسی آرڈیننس کے ذریعے معاف ہو تو NRO ہوگا. لیکن ایسی بات اگر نہیں ہے, ملک کے اندر درجہ حرارت نارمل کرنے کے لیے اور جو ایک غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوئی ہوتی ہے تو اس کو تو NRO نہیں کہہ سکتے. ریکنسیلیشن ہی تو ہو رہی ہے نا, مفاہمت ہی تو ہو رہی ہے ارشاد صاحب. مفاہمت تو بری بات نہیں ہے نا. آپ کیا چاہتے ہیں, مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی ہونی چاہیے, معاذرہ ہی ہونی چاہیے. میں ہرگز رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ بائی اینڈ لارج پولیٹیکلی اس سارے معاملے کو دیکھیں تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ بھائی ہمارا بندہ باہر نکال دیں, کوئی معافی طلب ہو جائے, کوئی سلسلہ آگے بڑھے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ بات ایسی بات ہوئی ہے؟ جو چیز ہم دیکھیں ایک چیز وہ تو کسی کے علم میں نہیں ہے, وہ تو جو بات بیرسٹر غور بتا رہے ہیں اس کی بھی تردید ہو رہی ہے. اس وقت کریں گے جس وقت یہ بات سامنے آئے گی. NRO کو اس وقت زیر بحث لایا گیا تھا جب وہ ہوا تھا. جب ہوا تھا تو ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, اور یہ سیاستدان بھی یہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. جوڈیشل کمیشن, جی 2 جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں, 9 مئی سے متعلق بھی جوڈیشل کمیشن ہو. علی امین گنڈا پور صاحب نے وسیم بادامی صاحب کو انٹرویو دی ہے اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ ہو گئی غلطی ان سے, لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی ان کی سزا بنتی ہے ان کو اتنی سزا دی جائے, ان کے ساتھ برتاؤ ٹھیک کیا جائے. ایک جانب صوبے کا وزیر اعلیٰ PTI کا کلیدی رکن وہ آ کے اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہوگی, اور پھر آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. یا تو آپ اس بات پہ قائم رہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی, پھر جوڈیشل کمیشن کس بات کا بننا ہے, وہ تو رہنا سب کی ہوگی. اگر اس نے جوڈیشل کمیشن بھی اسی مقصد کے لیے کہ 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا یا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا, یہ سارا کچھ ایک پارٹی نے کیا, مضموم مقاصد کے لیے, مضموم عزائم کے تحت کیا, ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا, ایک سازش تیار ہوئی ملک کے خلاف, اس سسٹم کے خلاف, ادارے کے خلاف. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے جو علی امین گنڈا پور بات کر رہے ہیں, باقی چھوڑ دیں ہم, کہ جی یہ کوئی منظم سازش, کوئی منصوبہ یا ایسی بات نہیں تھی, لیکن ہمارے لوگوں سے لائن کراس ہو گئی, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. ہاں ہوئی ہے نا. تو جوڈیشل کمیشن اگر یہ طے کر دے کہ علی امین گنڈا پور یا PTI یا بانی PTI جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. نہیں, علی امین گنڈا پور اور PTI علیحدہ ہے, علی امین گنڈا پور اور بانی PTI کی اپروچ سوچ علیحدہ ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ الگ الگ ہے. میں نے کہا جو اگر جوڈیشل کمیشن میں یہ ثابت ہو جائے کہ جو علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں, جو PTI کہہ رہی ہے, جو بانی PTI کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, اور یہ جرم ہوا ہے, تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو کیا نقصان ہے ریاست کو, ملک کو, کیا نقصان ہے کہ یہ چیز کسی شک و شبہ کے بغیر اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے کارکنوں نے ایک جرم کیا اور اس جرم کی ان کو سزا ملنی چاہیے. تو جو شکوک و شبہات یا جو پروپیگنڈا ون سائیڈڈ ہوتا ہے دوسری سائیڈ سے کہ نہیں جی ہم تو بڑے معصوم ہیں, ہم تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, یا کیا ہے تو بس ایسے غلطی ہو گئی ہے, تو اب اس کو بھول جائیں یا اس کی سزا نہ دیں. صحیح ہے. اچھا, کچھ جو کمیشن ہے اس کے ایک طرح سے TORs یا ڈیمانڈز جو ہیں اس کے اندر سپلیمنٹری وہ بھی PTI یا اپوزیشن کی طرف سے رکھی گئی ہیں. کمیشن تحقیقات کرے 24 سے 27 نومبر کے بعد شہداء اور زخمیوں کی تعداد اور لاپتہ ہونے والے افراد کی تفصیلات کیا ہیں. اس میں مزید کہا گیا کہ کمیشن 24 سے 27 نومبر کے دوران اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں اور طبی مراکز میں CCTV ریکارڈنگ کی حالت کیا تھی.
کمیشن جائزہ لے کیا اسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا؟ اگر ہاں تو یہ کس کے حکم پر اور کن کی ہدایت پر کیا گیا؟ اور کیا اسپتالوں کو اموات کے زخمیوں کی معلومات جاری کرنے سے روکا گیا؟ یہ سوالات ہیں جو 24 سے 26 نومبر تک ہوتا رہا. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ مسنگ ہیں اور آپ کے پاس ان کی فہرست بھی نہیں ہے. اگر یہ فہرست حکومت نہیں دینی ہے، کویسچن تو یہ ہے، کمیشن نے اس کو فائنڈنگ کرنی ہے، تو آپ کے دعوے میں کیا جان ہے؟ نہیں، کمیشن اگر بنتا ہے تو کمیشن یہ سارا کچھ دونوں سے مانگے گا نا، کسی ایک سے تو نہیں مانگے گا نا. صرف حکومت سے تو نہیں مانگے گا نا، وہ ان سے بھی مانگے گا. تو جو فیصلہ کسی کمیشن نے کرنا ہے وہ ہم آپ کیوں کریں؟ نہیں، یہ تو کلیدی مطالبہ ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا کہ ہمیں تفصیلات تو دیں، آپ کے بندے کتنے اندر ہیں، بندے کتنے گم ہیں. تو یہ اگلے وہ تحریری جواب دینا ہے نا ابھی، تو دے دیں. صحیح ہے. دیکھیں نا، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا حکومت نے یا کمیشن نے. بہتر یہ ہے کہ کمیشن یہ ڈیسائیڈ کر دے تو کسی شک و شبہ کی گنجائش. دیکھیں نا، حکومت جو جواب دے گی وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی. پی ٹی آئی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن نے جو کہہ دیا ہے یا پی ٹی آئی نے وہ حرف آخر ہے، یا حکومت جو کہے گی وہ حرف آخر ہوگا. جب دو فریق دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو طے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ثالث، کوئی عدالت اس کو طے کر دے. صحیح ہے. اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، جن کی حکومت ہے وہ چپ ہیں. میری مراد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اس سارے، اگر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یا وہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہیں یا ان کی مرضی سے جو ہو رہا ہے، ان کو اپنی ٹیم پہ اتنا اعتماد ہے جو یہ کرے گی بالکل ٹھیک کرے گی. کیا ان کا ظہور جو ہے، میری مراد کے آ کے بات کرنا اس ماحول میں ضروری ہے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا ان کی خاموشی ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا؟ میرا خیال ہے میاں صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ہائی مورل گراؤنڈ پہ، اعلیٰ اخلاقی سطح پہ ڈیل کر رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو اس لیے میں بھی کیوں کہوں. ان کے بھی وکیل باتیں کر رہے ہیں، میرے بھی وکیل، میرے ذرا زیادہ جب وہ میدان میں آئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا. زیادہ طاقتور وکیل موجود ہیں. وزیر اعظم ہے، وزارت اطلاعات ہے، وزیر اطلاعات ہے، وزیر قانون ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مریم نواز صاحب ہیں. پوری مشینری حکومت، وفاقی حکومت کی، پنجاب کی ہمارے پاس موجود. مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ تو میرا خیال ہے وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خاموش کرایا گیا ہے؟ نہیں، خاموش نہیں کروایا گیا. میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کو خاموش کروایا گیا ہے، لیکن مجھے ان کی خاموشی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بس مجھے تو جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب چونکہ بہت سیاسی اخلاقیات پہ، مجھے ان کی خاموشی کی وجہ سے سیاست میں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ تو پھر ہمیں مطالبہ دیکھیں، لیڈر تو وہ ہیں نا، اس میں کوئی شک ان کو نہیں. ووٹ دیتے ہیں. 3 بار جو شخص وزیر اعظم بن چکا ہے وہ لیڈر لیڈر ہے. لیڈر نہیں ہے تو اور کون لیڈر؟ آلدو سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں بڑا انگیج کر رہی ہیں، یوتھ کو سارے معاملات کر رہی ہیں، اور بہت تیزی آ گئی ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں. اور جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں گھل مل جاتی ہیں، بہت سیلفیز بن رہی ہیں، بڑے اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس میں کمی محسوس ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی. کیونکہ دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے تو انیشیٹو لے لیا، مذاکراتی کمیٹی بنا دی، اس کو مینڈیٹ دے دیا، پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات ظاہر ہے وہ بریف بھی ہو رہے ہوں گے. کہ چونکہ رابطے ہیں، میرے تو کچھ زیادہ رابطے مسلم لیگ نون والوں سے نہیں ہیں، تو آپ ذرا ان کو کہیں نا. نہیں، میرے جن سے رابطے ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. اچھا، وہ خود ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کی تو پھر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوتی. میرے تو جن سے رابطے ہیں، جن بیچاروں سے، وہ تو کہتے ہیں کوئی ملاقات ہو جائے ہماری کسی طرح تو وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یعنی یہ وزیر مشیر بھی یہ شکایت کرتے ہیں؟ ہاں، تقریباً ان کے جی تقریباً. ویسے یہ جب وزیر اعظم تھے میاں صاحب تو یہ شکایت ہوتی تھی. ایک دفعہ یہ 90s کی یہ جو ہیوی مینڈیٹ جب تھا نا، تو جاوید ہاشمی صاحب وزیر صحت تھے. وہ ہم نوائے وقت میں ہوتے تھے تو وہ مجید نظامی صاحب کو ملنے کے لیے آئے. مہربانی کی کہ میرے پاس بھی تشریف لے آئے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس نظامی صاحب سے کچھ ملنا ہے، کچھ کرنا ہے. میں نے کہا پھر بھی بتا دیں. تو خیر انہوں نے کہا میں مل آؤں تو پھر بات کرتے ہیں. پھر وہ نظامی صاحب سے ملنے چلے گئے، پھر واپس آئے. تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی میں
مجھے کہا گیا تھا کہ کابینہ میں کہ آپ ہیلتھ پالیسی بنائیں. میں نے ہیلتھ پالیسی بنا لی. اب 3 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں میاں صاحب سے ملاقات کروں, مجھے وہ ٹائم دیں. کیبنٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی اور میری ملاقات بھی نہیں ہو رہی. اب کیبنٹ میٹنگ ہو جائے تو میں وہاں پیش کر دوں, اگر کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی تو مجھے بلا لیں تو میں ان کے سامنے پیش کر دوں. تو میں مجید نظامی صاحب کے پاس سفارش کرانے آیا تھا کہ وہ میاں صاحب سے کہیں کہ مجھے کچھ ٹائم دے دیں تاکہ میں کم از کم ہیلتھ پالیسی دے کے, تو میں تو سرخرو ہوں. یہ بات کب کی ہے؟ یہ 98 99 کی. صاحب اب 98 نہیں ہے, اب 2025 ہے. اچھا 98 اب حالات مزید خراب ہو گئے. نہیں, اب دور بدل گیا ارشاد صاحب. اب لوگوں کے پاس آپشنز بھی بہت ہیں, لوگوں سے سوال بھی بہت ہوتے ہیں, حلقے کے لوگ پوچھتے بھی ہیں, باقی بھی معاملات ہیں. تو وہ 98 والا اگر سلسلہ رہا تو پھر تو ارشاد صاحب کام خراب ہی ہو جاتا. میں تو نہیں سمجھتا ایسا, یہ آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہے, جو لوگ آپ سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں, یہ انفارمیشن ہے, میاں صاحب وزیر اعظم کو فری ہینڈ دے رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں, کیبنٹ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ میں خواہوں گا کہ نہیں, وہ بات چلیں ان پرنسپل وہ بات مان لیں جو وہ ہے نا امور حکومت, اس سے وہ ڈسٹینس ہیں. لیکن سیاست میں مجھے ان کی کمی محسوس. سیاست میں وہ اپنے آپ کو مد مقابل گوہر علی خان کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے نا. وہ اچھا آپ یا بلاول کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے نا. وہ میرا خیال انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرے مقابلے کا کوئی پلیئر ہو تو میں آگے کوئی بات کروں گا. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. ویسے وہ مولانا صاحب سے بھی نہیں مل رہے ہیں ارشاد صاحب, جن کی وہ کافی کرتے ہیں عزت احترام اور دل سے کرتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب کے شکوے سامنے, تو یہ دیکھ لیں, یہ بالکل یہ کنارہ کشی. کچھ ان کے صحت کے مسائل بھی ہوں گے, کچھ عمر کے مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسرائیل اور غزہ معاہدے پہ بات کریں گے, اسرائیل اور حماس معاہدے پہ بات کریں گے. انفیکٹ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر امور مشرق وسطیٰ خالد المینہ صاحب نے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خالد صاحب بالآخر اسرائیل اور حماس کے بیچ امن معاہدہ طے پایا, اتوار سے اس پہ عمل درآمد ہوگا. کیا یہ امن معاہدہ مستقل جنگ بندی کا ذریعہ بنے گا یا یہ کوئی ڈاج بھی ہو سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے؟ میرے خیال میں یہ جو آن پیپر کاغذ پر جو لوگوں نے کیا ہے اور جو اگریمنٹس کر رہے ہیں, ہم یہ فرسٹ اسٹیج میں یہ کریں گے, سیکنڈ اسٹیج میں پرزنر ایکسچینج ہوگا, جو ان کے ریزنرز ہیں ان کے ایکسچینج ہوگا. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ اس کے پہلے بھی 2-3 سیز فائر ہوئے ہیں 2600 میں اور 2009 میں. اور لیکن جو رائٹ ونگ اسرائیلی ایلیمنٹس جو ہیں گورنمنٹ میں, ان کے سوسائٹی میں, ان کے جو میڈیا میں ہیں, یہ میرے خیال ٹائم اور یا وقت کو استعمال کرنے چاہتے ہیں اپنے پریزنرز کو واپس لانے, کیونکہ نتنیاہو ول سے کہ میں نے ہمارے جو پریزنرز یا ہاسٹیجز جو تھے ان کو میں نے واپس لایا ہے. لیکن اس ٹائم پر جو میں نے پڑھا ہے جو اسرائیلی سورسز سے, اٹ از ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا. آل دیز تھنگز آر ہیپننگ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس ٹائم پر, کیونکہ ایک چیز اس میں سب کو دنیا کو معلوم ہوا کہ آفٹر 15 months آف ہیوی بمبارڈمنٹ ان ہیومن ہیلوکاسٹ جینوسائڈ, فلسطینی لوگ وداؤٹ اینی سپورٹ یعنی خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے ان کے اسرائیلیوں کا یعنی کنٹین کیا ہے. تو وی ول ہوپ اینڈ سی کیا ہوگا. تو اب معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں بھی یہ فلسطینیوں کا جذبہ ہوگا, حماس کا جذبہ ہوگا, جس کی وجہ سے یہ اس پر عمل درآمد ہوگا اور شاید مستقل سیز فائر ہو. ادروائز کوئی گارنٹی یا کوئی دباؤ نہیں ہے اسرائیل پر. نہیں, اس کے معنی دیکھو سبحان اللہ, یعنی یہ جو ہوا ہے یہ صرف جو ریزسٹنس یعنی جو رات دن بمباری, جینوسائڈ, قتل عام, یہ آل ٹائپس آف بومب, آپ کے لندن سے یہ رشی سناک آ کے ریمبو کی طرح نکلے, آرمز لائے,
امریکہ سے بھی آرمز آ رہے تھے, جرمنی سے بھی آرمز آ رہے تھے. تو اس کو سب کو انہوں نے کنٹین کیا, انہوں کو چیلنج کیا. تو میرے خیال میں جو فلسطینی لیڈرشپ ہے جو حماس کے ہے اور دوسرے, میرے خیال میں یہ سب پروسیجر کو کافی دراست کی یا اسٹڈی کیا انہوں نے, اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بیکاز رائٹ ناؤ اٹ از ٹو ارلی. کل تک یہ زائنسٹ بومبنگ کر رہے تھے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا, کیونکہ اسرائیل 70% جو اسرائیل کے سپورٹ تھی دنیا میں وہ کم ہو گئی. میں پورے فالو کر رہا ہوں ویسٹرن یورپ اور امریکہ میں, سب لوگ سیز فائر چاہتے ہیں. اور آپ نے جب دیکھا یہ لاس اینجلس میں جو جلن ہوئی, جو آگ جلے, تو وہاں کے لوگ نے کہا کہ دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا تھا. تو ابھی ان کو ریئلائزیشن آیا کہ دیر از نو ونر, نہ اسرائیل نہ یہ, لیکن مورل وکٹری فلسطینیوں کی ہے. اچھا, یہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں صدر بن کے, 20 کو حلف اٹھا لیں گے. انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ جی میرے آنے سے پہلے یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے, اور اسرائیل کے حوالے سے, نیتن یاہو کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے جو اینٹی فلسطین ہے, اینٹی حماس ہے. دوسری طرف بائیڈن کی یہ کوشش تھی کہ میرے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ میں بھی کریڈٹ لے سکوں. تو اگر ٹرمپ آتے ہیں, جو آ رہے ہیں, تو اس کے بعد اسرائیل کو حوصلہ ملے گا یا اسرائیل پر دباؤ ہوگا کہ یہ معاہدے کو اور موجودہ سیز فائر کو برقرار رکھے اور دوبارہ جنگ نہ چھیڑے؟ نہیں, اب میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ تو ایک دم مرکوریل آدمی ہے, وہی چینجز ایوری 5 منٹس. لیکن آئی تھنک وہ بھی چاہتا کہ میں مڈل ایسٹ پیس لاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ بائیڈن نے یہ کیا ہے, اف یو ریممبر جب 1979 میں امریکن ایمبیسی کے جو آکوپیشن ہوئی, انہوں نے کوشش کیا تھا کارٹر نے کہ میں چھوڑنے کے پہلے ان کو ریزالو کروں, تو نہیں کر سکا. تو ابھی میرے خیال میں بائیڈن نے یہ پش کیا, حالانکہ بائیڈن از جینوسائڈ جو, اور اس کے پاس کیملا ہیرس از ہولوکاسٹ ہیرس, اور بلنکن از بچر بلنکن. یہ سب بدماش لوگ نے کافی کنٹریبیوٹ کیا, لیکن وہ ہار گئے الیکشن بیکاز امریکہ میں موڈ چینج ہوا. میں نہیں کہتا ہوں کہ امریکہ ہیز بیکم پرو, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں روز جو ہو رہا تھا جینوسائیڈ وہ قتل عام ہو رہا ہے. ٹرمپ کا تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا. جو آدمی کہے گا کہ وی نو واٹ ٹرمپ ول ڈو, تو میرے خیال میں وہ غلط ہے. وہ کیا ہو رہا ہے مے بی ہی ول چینج. لیکن ایک اچھی چیز خبر آئی کہ انہوں نے یہ جیفری سیکس کے پروگرام کو اپنے ٹویٹ میں استعمال کیا. تو نیتنیاہو از ناٹ کمنگ فور دا ٹرمپ انوگریشن. صحیح. اچھا یہ بتائیے, یہ فرمائیں کہ اس حوالے سے, ٹرمپ کے حوالے سے حکومت تو آ رہی ہے, لیکن بلنکن نے 3-4 دن پہلے یہ کہا کہ اکتوبر 23 میں آلموسٹ ہم قریب پہنچ چکے تھے کہ سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور نیا دور شروع ہو. یہ 7 اکتوبر نے اس کو مشکل بنا دیا, بلکہ 7 اکتوبر کا منصوبہ بنا ہی اسی لیے کہ وہ جو پیس ہمارا ٹارگٹ تھا وہ پورا نہ ہو سکے. تو واقعی ایسی بات ہے, اگر یہ واقعہ نہ ہوتا 7 اکتوبر کا, تو سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے؟ یہ میرے خیال میں غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں, جھوٹ ہے. Two things are very clear. شاہ فیصل مرحوم شہید قدس نے کہا تھا نو ریکگنیشن. 2002 میں عرب سمٹ کنگ عبداللہ نے کہا نو ریکگنیشن وداؤٹ ریٹرن ٹو 1967 کے بارڈر یا حدود پر. اس اسٹیٹمنٹ پر یہ سعودیہ کا ہے, they will not change. اور ضرور اچھا آپ یہ ایک سوچیں کہ سعودی عربیہ ڈز ناٹ نیڈ اسرائیل. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی, الحمدللہ ٹیکنالوجی آپ کہاں سے بھی لا سکتے ہیں اور پہنچ بھی گئی یہاں. تو یہ سب یہ جو مس انفارمیشن کیمپین, اسپیشلی بلنکن جو خود زائنسٹ کا بیٹا اور ان کے فادر جو ایپیک کے ممبر تھے, تو یہ سب کرتے ہیں. جیسے ہم بھی سنتے کبھی کل پاکستان نے ان کو ریکگنائز کیا, آئی ڈونٹ تھنک سو. جب تک یہ 2-state سولوشن 367 1967 بارڈر ریکگنیشن
جب تک میرے خیال میں کوئی نہیں ہو. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو زائنسٹ ہیں انہوں نے گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ جاری کیا. مسلم کنٹریز نے اس کی مذمت تو کی ہے، لیکن کیا مذمت سے آگے بھی کوئی سلسلہ بڑھے گا؟ جو ہے OIC ہے اس کی طرف سے بھی کوئی اس کی کنڈمنیشن باضابطہ طور پر ہوگی؟ اور اب یہ جب سیز فائر ہو رہا ہے تو اس میں کردار کیا بنتا ہے بڑے اسلامی ممالک کا؟ ویری گڈ کوشچن. ایک چیز ہے کہ مسلم ممالک کافی چپ ہے, OIC نال ریکوائرڈ. میرے خیال میں ایک اور چیز تھا, میں اگر انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پر بات کروں, اسرائیل وانٹ ٹو ڈریگ سعودی عربیہ اینڈ ادرز ان دی وار, وہ چاہتے تھے, لیکن اب ٹائم آیا ہے جب اسرائیل خود ہے گیون سیز فائر. یہ گریٹر اسرائیل تو صاحب 1948 سے ان کے کنیسٹ میں میپ ہے, وہ اوپر سے سعودی عرب کا, جارڈن کا, اس کا. لیکن آپ سوچئے کہ وہ یہ غریب بیچارے جسے ننگے دھڑنگے لوگ تھے, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو, انہوں نے کو روک دیا. تو اگر یہ اندر بھی جائیں جارڈن یا سیریا یا لبنان یا سعودی عرب, ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. یہ اسرائیلیز آر اونلی گڈ ایٹ ایئر, اوپر سے وہ بم پھینکتے ہیں, لیکن مین ٹو مین. اور یہ ان کے سولجر سب بزدل ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 7-8 ہزار ہندوستان سے گئے ان کے لیے لڑنے, ادھر سے آئے یوکرین سے لوگوں کو لایا. تو دیٹ از ون تھنگ. اس کے باوجود وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ان کے لیے مسلمان ممالک اپنے OIC میں اسٹریٹجسٹ, یہ لوگ اس قسم کے ہوں گے جو اسٹڈی کرتے, تھنک ٹینکس ہونے چاہیے ہمارے ملکوں میں, سم کائنڈ آف یونٹی. کیونکہ آج کا جو وار فیئر ہے, اٹس ناٹ اونلی بامز اینڈ پلینز, اٹس آلسو سائیکولوجیکل وار فیئر, کمپیوٹر وار فیئر, سائبر سیکیورٹی. ہر اس چیزوں میں مسلمان کو شوڈ بی ریڈی فار دیم. اچھا خالد صاحب, یہ جو 45,000-46,000 فلسطینیوں کی قربانی ہے, شہادتیں ہیں, جس میں بچے بہت زیادہ تعداد میں ہیں, خواتین ہیں, کیا یہ فلسطین, آزاد فلسطین ریاست کے قیام کو قریب لائی ہیں, اور یہ جو جنگ ہے فلسطینی ریاست کے قیام پر منتج ہوگی, یا یہ سفر مزید طویل ہو گیا ہے؟ آج لبنان سے ایک ویری ویل نون لیڈی جرنلسٹ سے بات کی, وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز میں. اس نے یہ کہا کہ انگلش میں آؤٹ آف دا سیڈ ڈراما اینڈ دا سیڈ پیریڈ سم تھنگ گڈ ول کم. آپ دیکھیے کہ اسلامک ہسٹری میں فال آف بغداد, فال آف اسپین, ادھر گیا وہ چیزیں ہوئے. میرے خیال میں دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. اب ہم چینج تو نہیں کر سکتے, اونلی اللہ نوز دس, لیکن آئی تھنک سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ ان شاء اللہ. یہ جو بیچارے شہید ہوئے, دے ڈڈ ناٹ ڈائی ان وین, کیسے ان کے خون بس گراؤنڈ میں. جی اچھا, سعودی عرب کے ساتھ ریلیشنز میں ٹرمپ گورنمنٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اپروچ کیا ہوگی؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے یا اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے دباؤ ڈالے گا, یا وہ اسرائیل کو بادر ہی نہیں کرے گا سعودی امریکہ ریلیشنز میں؟ بلیو می, میں آپ کو, میں گورنمنٹ سے آدمی تو نہیں ہوں, لیکن میں جب سوچتا ہوں سنتا ہوں, یہ اسرائیل از دا لیسٹ, سعودی عربیہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو پروسیڈ. یہ سب امریکن اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹس کر رہے ہیں. یہاں کے 2 اسٹیٹمنٹ فرحان سعودی فورن منسٹر, اس نے کہا کہ ہم بات چیت بھی نہیں کریں گے جب تک یہ انہوں نے روڈ میپ 2 اسٹیٹ سولوشن کا شروع ہو. اب تک شروع بھی نہیں ہوا. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں بیچارے جو عرب جو فکر نہیں کرتے ہیں, they would agree, no, it's going to be a long process, سمجھے. تو میرے خیال میں, لیکن آپ کے سوال کا جواب دینا, we are not so concerned کہ ان کے ساتھ تقارب. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ ایجپٹ کے اور اسرائیل کے ریلیشنز ہوئے, کتنے ایجپٹ سے اسرائیل جاتے, سال میں 10 بھی نہیں جاتے. جارڈن سے کوئی نہیں جاتا, سیریا سے تم آپ سوچ میں. nobody is interested, believe me. اب یہ ہمارے قاتل ہیں, یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں, یہ اعداء اللہ ہیں, خدا کے دشمن ہیں. تو صرف یہ امریکن میڈیا میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سعودی آفیشل نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ تقارب اور ٹرائی ٹو کم نیئر ٹو دم.
जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। परसों रूस के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कहीं कि एक नया ब्लॉक वजूद में आ रहा है जिसमें रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है। माजी में जब रूस यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका दो ब्लॉक थे तो आलम इस्लाम की अक्सरियत जो थी वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रही और वो दुरुस्त फ़ैसला था उस वक्त के हालात में। अब अगर ये कोई नया ब्लॉक वजूद में आता है तो आपके ख़्याल में आपका तज्ज़िया एक माहिर के तौर पर, एक दानिश्वर के तौर पर क्या है कि सऊदी अरब और मुस्लिम ममालिक को किस ब्लॉक की तरफ झुकाव होना चाहिए ताकि ये जो मौजूदा इसराइल की सूरत में एक नया अफरीत पैदा किया गया है इसका मुकाबला किया जा सके? आप ये देखने से कि ये जो डेंजर है इस मौजूदी थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इसराइल विल नॉट स्टॉप। अगर चुप भी रहा तो ये टैक्टिकल मेजर्स हैं कि हम सीज फायर करेंगे। इसराइल इज अ थ्रेट टू द अरब वर्ल्ड इनडायरेक्टली, दूसरों को भी। इसराइल वांट्स टू रीच अप टू टर्की। और कज़ाफी साहब ने कहा इतने साल के पहले ये सीरिया और लेबनान देखे, दे वांट देयर बॉर्डर्स टू बी टर्की। इट इज एक्सपेंशन स्टेट, ये चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम खुदा ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, अकल दिया, हिम्मत दी, पढ़े लिखे लोग हैं। वी हैव टू राइज अप टू द चैलेंज। समझे, वो सुपर पीपल नहीं। आपने देखा सब कह रहे थे इसराइली आर्मी इन अनडिफीटेड आर्मी, इनविंसिबल आर्मी। 73 में आपने देखा वो मिस्र में अक्टूबर वॉर में, फिर लबनान के लोग ने, फिर अभी बेचारे में स्मॉल रॉकेट्स और छोटे मोटे आर्म्स एंड एमिनेशन से इतनी माइटी पावरफुल आर्मी को रोका जिसके पूरे इंटेलिजेंस सप्लाईज वर कमिंग ओवर द एयर फ्रॉम यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। उनको रोक दिया। तो मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक में there is no lack of intelligence, no lack of लेकिन हमको मुत्तहिदा होना चाहिए एटलीस्ट ऑन बेसिक इश्यूज। किसने नहीं कहा कि आप एक इस्लामिक यूनिटी कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो अटैक्स हमारे पास आ रहे हैं तो उस पर जरा कुछ न कुछ फोकस करें। एंड आई थिंक ये रियलाइजेशन आ गया पूरे अक्रॉस द अरब वर्ल्ड। आई डिड नॉट सी, मैं काफी लोगों को फोन करता हूँ इफ दे हैव एनी फ्यूचर रेफरेंस कि हम इसराइल के साथ दोस्ती करें, नोबडी वांट्स। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर सेइंग वी हैव टू बी रेडी। जी सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया खालिद अलमीना साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं इरशाद साहब। जो आखिरी सवाल था आपका कि सऊदी अरब जो है और दीगर मुस्लिम ममालिक अब उनका झुकाव किस तरफ होगा। एक टाइम में बाइपोलर वर्ल्ड में हम अमेरिका के साथ गए, दुरुस्त फ़ैसला था। और अब जो है क्योंकि अमेरिका बाज़ों का दावे करता है एब्सोल्यूट पावर के, या फिर वो इज़राइल जो कर रहा है अमेरिका के आशीर्वाद से, अमेरिका माइनस तो इज़राइल कुछ नहीं कर सकता ना। ये जो कुछ हुआ है वो तो आशीर्वाद से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि सऊदी अरब में तो सोच ही मौजूद नहीं है, और शाह फैसल का भी जिक्र कर दिया, किंग सलमान का भी जिक्र कर दिया कि उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है, पुरानी जगह पे वापस आएगा जब तक फ़लस्तीन उस वक्त तक। अब क्या जो रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने बात की है उसमें ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आएंगे, या इनके मफादात इतने गहरे हैं कि अमेरिका को अभी उसकी तरफ से झुकाव उठाना मुमकिन नहीं? अब्बास साहब, जब कायद आज़म ने ये कहा क़याम पाकिस्तान से भी पहले, और उनकी एक इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका को कि और एक राइटर के साथ भी गालबन है कि भाई हम पाकिस्तान एक नई रियासत जब वजूद में आती है तो हम अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे अमेरिका, और उसके बाद हमने अच्छे ताल्लुकात कायम किए। तो हमारे यहाँ एक बड़ी लॉबी थी जिसने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया हमारी
جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو پالیسی تھی اس کو کرٹیسائز کیا گیا کہ جی ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ سوویت یونین ہے اور ہمیں اس طرف جانا چاہیے، یہ ہے وہ سارا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم تعلقات برابری کی سطح پر رکھ پائے یا نہیں، یا ہم ان کی جنگوں کا حصہ بنے تو وہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب یہ بات کی تھی اس وقت دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور تھی، جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جس کے پاس وسائل تھے، جس کے پاس ذہانت تھی، اور جو لوگوں کو مختلف ممالک کو ساتھ ملا کے آگے چل رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو سوویت یونین تھا، ایک تو ایک ایسی فاشسٹ رجیم وہاں مسلط ہو گئی تھی جس نے اپنے لوگوں کے حقوق بھی پامال کیے ہوئے تھے، اور جہاں وہ قبضہ کرتے تھے وہاں بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ظلم کا بازار گرم ہوتا تھا، اور سب کے سامنے تھا جو ہماری 6 نظام ملوکیتی تھا تقریباً، جو 6 مسلم سٹیٹس پر قبضہ کیا تھا، یہ آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارے جو ہیں، وہاں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا جو حشر ہوا، مذہبی پابندیاں، انسانی حقوق کی پامالی، یہ سارا کچھ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ان سے پاک ہے، امریکہ میں بھی بہت ساری قباحتیں، خباستیں، سارا کچھ ہوئیں، عالم اسلام اس کا نشانہ بھی بنا، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ بہتر چوائس تھی، اور وہ 89 میں ثابت ہو گیا جب فال آف رشیا ہوا، اور پتہ یہ چلا کہ جناب جن ممالک نے اعتماد کیا تھا روس پر ان کا کیا حشر ہوا۔ عراق تھا، مصر تھا، شام تھا، اور کافی ساری بڑی تعداد ہے۔ بعد میں کیا ہوا؟ انڈیا تھا جو واحد تھا جس نے فوراً چھلانگ لگائی اور امریکہ کی گود میں چلا گیا۔ تو ان ممالک کو جو ٹیکنالوجی ملی وہ کتنی فرسودہ تھی، جو امداد ملی اس کا کیا حشر ہوا، اور اس کے مقابلے میں جن ممالک کا تعلق امریکہ سے رہا وہ ان کو کیا فائدہ ہوا۔ اب اس وقت جو عالم اسلام کو سوچنا چاہیے کہ کیا امریکہ اسی پوزیشن میں کھڑا ہے جو اس وقت آج سے 60 سال 70 سال یا اب وہ بھی ایک فرسودگی کا شکار ہے، بوسیدگی کا شکار ہے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی ارشاد سے وہ باؤنڈ نہیں رہی وسائل کے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مقابلے میں ایک نئی پاور جو ہے وہ جنم لے رہی ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے اتنی شاید سینسٹیو نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں اور باقی معاملات میں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اگر ایک ایسا بلاک وجود میں آتا ہے جو امریکہ کے مقابلے میں وہ ان قباحتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اس میں سب سے زیادہ ہے کسی ملک کی جو خود مختاری ہے، جو سلامتی ہے، اس میں مداخلت کرنا، اس کے سیاسی نظام میں مداخلت کرنا، اس کو ڈکٹیٹ کرانا، یہ اب جو خرابی پیدا ہو رہی ہے یہی ہے نا جو شکایت ہے سب سے، اور بے جا حمایت بھارت کی اور اسرائیل کی، کہ اسرائیل کچھ بھی کرے انسانی حقوق نظر نہیں آتے، بھارت کچھ بھی کرے انسانی حقوق نظر نہیں آتے۔ معاملات جو ہیں اب وہ ویسے رہے نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نہیں ابھی تک اس خطے میں ترجیح اول تو امریکہ کی بھارت ہے نا، خطے میں ترجیح اول بھارت ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چین کی دشمنی میں، مخالفت میں وہ بھارت کو پروموٹ کر رہا ہے، بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے، بھارت کی پہاڑ جیسی غلطیوں کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ جو ہوا اسرائیل نے کیا وہ امریکہ کی مدد سے کیا، امریکہ کا اسلحہ استعمال ہوا نا، امریکہ کا پیسہ نہ ہو اور امریکہ کا اسلحہ نہ ہو تو شاید 3 دن بھی سروائیو نہ کر سکے اسرائیل۔ جی تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا، اس سے تو انکار میرا ممکن سوال نہیں یہ ہے، تو اس لیے عالم اسلام کو اول تو خود ایک بلاک بننا چاہیے، جو شاہ فیصل کی خواہش تھی، خواب تھا، جو بھٹو صاحب جس کی کوشش کرتے رہے، جمال عبد الناصر ایک دور میں یہ بات کرتے تھے، سویکارنو تھے، نہیں یہ تو سارے ارشاد صاحب چن کے بھی شہید بھی تو کیے گئے نا، میرا یہ سوال ہے، لیکن خواہش تو یہی تھی نا۔ ایگزیکٹلی، اگر تو ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب، ترکی
قطر، UAE، ایران، پاکستان یہ ایک علیحدہ سے بلاک بنا سکتے ہیں، کوئی مڈل پاور بلاک یہ بن سکتے ہیں. اگر دنیا بائی پولر ہو بھی جائے، ایک پول چین ہو جائے، ایک امریکہ ہو جائے، تو یہ درمیان میں اگر متحد ہو جائیں تو ایک مڈل پاور بلاک بن جائیں گے. یہ آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے نا. جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ محدود نہیں رہی، گلوبل ولیج یہ کر سکتے ہیں نا. یہیں مار کھا رہے ہیں نا ہم. پیسہ ہمارے پاس اوور آل دیکھا جائے ہمارے پاس موجود ہے، مین پاور موجود ہے جو ذہین ہے، جو اپنے ملکوں میں اس کی ذہانت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو وہ امریکہ میں جا کے دوسرے ممالک میں جا کے اپنی ذہانت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہی ذہانت، وہی محنت، وہی ریاضت، وہی خداداد صلاحیتیں اگر عالم اسلام ایک پول بنائے جہاں وسائل اکٹھے کر کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے، اور جو ذہانت اور توانائیاں ہیں عالم اسلام کے نوجوانوں کی، افرادی قوت کی، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ممکن نظر نہیں آتا یا مشکل ٹاسک ہے، اور ہماری جو قیادت ہے مسلم ممالک کی وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتی، تو پھر اس بلاک کا حصہ بنے جو اس کے مفادات کا زیادہ سے زیادہ تحفظ کر سکے، یا جس کے ذریعے اپنے مفادات کا بہتر تحفظ کیا جا سکے. صاحب ڈالر کو چین نے چیلنج تو کیا، جی بالکل، لیکن ڈالر کے متبادل ابھی کچھ نہیں آ سکا. یورو ہے وہ اپنا، یورپ والے اس کو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ والا ٹلٹ مسلم کنٹریز کا ادھر آ جائے، اس بلاک میں آ جائیں، تو ڈالر آٹومیٹکلی ہرٹ ہو جائے گا، چیلنج ہو جائے گا. ڈالر کو یورو نے کیا ہے نا. یورو کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچا ہوا ہے. یعنی جب یہ شروع ہوا تھا تو یہ ڈالر کا 1/4 بھی نہیں تھا. اب تقریباً برابر پہنچا ہوا ہے نا. پہنچا ہوا ہے، نہیں زیادہ ہے، یورو زیادہ ہے. نہیں زیادہ تو نہیں ہے ڈالر سے میرا خیال ہے. نہیں کچھ کم ہے، تھوڑا سا کم ہے. ہمارے اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاؤنڈ زیادہ ہے ڈالر سے. نہیں ہاں یورو بھی زیادہ ہے. یورو زیادہ ہے، یورو بھی، سوری مجھے یاد آ گیا، آگے چلا گیا ڈالر سے. تھا نہیں. جب یورپی یونین تشکیل پائی ہے، جب یورو کا ہوا ہے تو اس وقت کم تھا. حالانکہ برطانیہ نکل بھی گیا، وہ برطانیہ نکل گیا، اس کے باوجود ہرٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متبادل کرنسی کے لیے جگہ موجود ہے، اور وہ عالم اسلام کا بھی ہو سکتا ہے. صرف ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ذہانت چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چاہیے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.